बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल औराक में। चलिए फिर आज शुरू करते हैं हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहवाल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है, यानी अंबिया का बाप, क्योंकि इन्हीं के ख़ानदान से बहुत सारे अंबिया पैदा हुए हैं। इसका ज़िक्र मैं बाद में जाके भी थोड़ा बहुत करूँगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा अंबिया जो हैं वो इस ख़ानदान से थे। जब हम इनकी शजर नसब देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताऊँगी। इस किस्से को सुनाने से पहले मैं बताऊँ कि मुझे यहाँ पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी थोड़ा बहुत मैं कवर करूँगी, क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो आपके भतीजे भी थे और पैरोकार भी थे। और इसके अलावा उनके 2 बेटे, जिनको आप जानते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र थोड़ा बहुत आएगा इस हिस्से में। तो इन 4 अंबिया को हम एक साथ तकरीबन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़माने पैदाइश, उनकी उम्र तो बड़ी वाज़ेह है कि 175 साल रही है, लेकिन ज़माना जो है उनका वो कहीं-कहीं इख्तिलाफ़ पाया जाता है। लेकिन एक तहकीक है जो हमें मिलती है सर लियोनार्ड वली की, जो 1929 में उन्होंने कुछ आसार कदीमा की खुदाई की थी, तो वहाँ पे जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश बल का नाम नाम का एक शहर है, वहाँ पे उनको कुछ आसार ऐसे मिले हैं कि हज़रत इब्राहीम की विलादत का ज़माना जो है वो 2160 के करीब उनको मिलता है। और इस बात को लोगों ने कबूल भी किया है कि शायद ये सही इलाका है और सही वक्त है आपकी पैदाइश का। थोड़ा-सा अगर हम शजर देखते हैं पैगंबरान का, तो वो कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अगर हम शुरू करें, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आते हैं। तूफ़ान नूह के बाद उनके 3 बेटे रह जाते हैं, जिनमें से साम की औलाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनका शजर नस्ब फिर 2 लोगों से चल रहा है, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। हज़रत इसहाक की पैदाइश जो है हज़रत सारा के बतन से है, और हज़रत इस्माइल की पैदाइश जो है वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से है। हज़रत हाजरा ने जब हज़रत इब्राहीम की उम्र 87 साल की थी, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को की विलादत की, उनके बतन से हुए। और बाद में हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बतन से जो है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हम इस बात को सबको तफ़सील से लेके चलेंगे, अभी सिर्फ़ आपको शजरा समझाना चाह रही हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी नस्ल आगे बढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती है। और हज़रत इसहाक के हिस्से में बाकी तमाम अंबिया आते हैं। इसीलिए जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, यहाँ एक बात कहती चलूँ कि बाइबल और जोइश यानी ये जो यहूदी हैं, इनका कहना ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सिर्फ़ सारा अलैहिस्सलाम थी, और हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को उनकी बांदी तस्वुर करते हैं, जबकि हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम से भी उन्होंने बाकायदा निकाह किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे क्योंकि फ़िरक़े बन जाते हैं और यहूदी अलग आ जाते हैं, क्रिश्चियन अलग आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको मवाज़ना लेके चलेंगे। और ये एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टॉपिक जो है, ये एक बड़ा तवील और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन हम इसको मुख्तसर कहानी की शक्ल में लेके जाएँगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले ज़िंदगी जानने के लिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। इसकी एक वजह ये है कि ना बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आप ही की नस्ल से आगे बढ़े हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 175 साल थी, और तकरीबन 73 जगहों पे 25 मुख्तलिफ़ सूरतों में कुरान पाक में आपका ज़िक्र आया है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने जलीलुल क़द्र रसूल और नबी थे, ये किस कदर जलीलुल क़द्र थे, इसका अंदाज़ा आपको होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप जो है वो
आज़र के नाम से कुरान पाक में उनका नाम आया है। कई जगहों पे ये भी आया है कि ये आज़र उनका लक़ब था और आज़र कहते हैं मदद करने वाले को। तो वो अपने ज़माने में मदद किया करते थे, इस लिहाज से उनको आज़र कहा जाता है। लेकिन मज़हब के तौर पे वो बुत परस्त थे, बुतों की पूजा किया करते थे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश दमिश्क के एक शहर बाबल में हुई थी। बाबल उस ज़माने में भी और आज भी बहुत तरक्की याफ़्ता शहरों में शुमार होता है। उस वक़्त भी बाबुल का शुमार काफ़ी तरक्की याफ़्ता शहरों में होता था और बाबुल के लोग ज़्यादातर बुत परस्ती करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि पैदाइशी पैगंबर थे, लिहाजा उन्होंने कभी भी किसी बुत की पूजा नहीं की। इसके बावजूद कि उनके बाप आज़र मजावर के तौर पे एक फ़राइज़ को सरअंजाम देते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारहा अपनी कौम को और ख़ास तौर पे अपने बाप को मना फ़रमाया और अल्लाह ताला की तरफ राग़िब किया। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ही वाहिद रब है और ये बुत किसी भी काम के नहीं हैं। आप सब लोग इन बुतों को अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए इस्तेमाल करते हो और इसके अलावा ना तो ये सुन सकते हैं, ना ही ये बोल सकते हैं, ना ही ये आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। ये बात सुनने के लिए आज़र जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप थे, उन पर ख़फ़ा हुए और उन्होंने उन्हें सरज़निश की और पूछा कि क्या तू मेरे माबूदों से मुकर गया है? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको मज़ीद तफ़सील बताई कि वो अप अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ लाने की कोशिश की, तो उनके बाप ने गुस्सा होते हुए उन्हें अपने सामने से दूर हट जाने का हुक्म दिया और कहा कि अगर तू मेरे सामने से दूर ना हटा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। इस बात पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अलहदगी इख्तियार की, मगर जाते हुए उन्होंने अपने बाप को ये कहा कि मैं तुम्हारे हक़ में नेकी और पासदारी की दुआ करता रहूँगा। ये सारे वाक़यात कलाम पाक में तफ़सील से आए हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि किसी भी ईमान वाले मुसलमान का गैर मुस्लिम या काफ़िर के हक़ में दुआ करना जायज़ नहीं है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से एक वादा किया था और वो इस उम्मीद पे थे कि शायद उनके वालिद जो हैं वो एक अच्छी राह को इख्तियार कर लें, इसलिए उन्होंने उनसे वादा किया कि वो उनके लिए खैर की दुआ करते रहेंगे। यहाँ सूरह तौबा आयत 114 में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ये वाज़िया हो गया कि उनका बाप मुनकिर है तो उन्होंने उनसे क़तअ ताल्लुक़ कर लिया। हज़रत इब्राहीम बेसिकली सॉफ्ट हार्टेड थे, नाज़ुक दिल के, नर्म दिल के आदमी थे। तो वो अपने बाप से भी सख्ती करना नहीं चाहते थे क्योंकि बाप का एहतराम उन पे वाजिब था, तो उन्होंने अपने बाप से सख्ती नहीं की। लेकिन जब उनके बाप ने ये उन्हें कहा कि अगर तुम मेरे बुतों की तरफ राग़िब नहीं होते और उनसे मुनकर हो तो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो जब वो अपने वालिद से दूर होने लगे तो उस वक़्त भी उनको एक उम्मीद थी कि शायद मेरा वालिद जो है वो सही राह पे आ जाएँ और उन्होंने उनके लिए दुआए खैर की। हज़रत इब्राहीम की इसी रहमदिली और तबीयत की नाज़गी की वजह से उनको एक खलीलुर रहमान के नाम से भी पुकारा गया है, यानी वो जज़्बा जिसमें मोहब्बत भरी हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत भरी हुई थी अपने वालिद के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब जिस माहौल में आँख खोली वो बुत परस्ती का माहौल था। उनके बाप, उनके रिश्तेदार, उनके अज़ीज़ व अक़ारब, उनके घर वाले सब बुत परस्त थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि किसी ऐसे खुदा को खुदा कैसे मान लिया जाए, जो ना तो बोल सकता है, ना ही सुन सकता है और जिसको खुद अपने हाथों से बनाया जाता है। इस बात का सवाल उन्होंने कई बार अपने बाप और अपने इर्द-गिर्द लोगों से किया, जिस पे उनको सख्त अल्फाज का सामना करना पड़ा। इन अल्फाज का ज़िक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ आयात में आया है। सूरह मरियम में, सूरह शोरा में, सूरह अनाम में बाप और बेटे के डायलॉग कई दफ़ा दोहराए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। हुआ यूँ कि जब हज़रत
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے سرزنش کی اور انہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تمہیں کچھ نفع اور نقصان نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ آزر نے اپنے بیٹے کو سرزنش کی اور کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے مکر گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بہتر ہے کہ تو فوری طور پہ مجھے چھوڑ دے، یہاں سے دور چلا جا ایک خاص مدت کے لیے۔ خاص مدت سے مراد تھی ساری زندگی کے لیے، ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ جب آپ کے باپ نے آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرم رویہ رکھا اور کہا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ایک مسلم کو یا ایک ایمان والے کو غیر مسلم یا کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، مگر کیونکہ حضرت ابراہیم کا ایک وعدہ ٹھہرا تھا اپنے والد سے اور ان کی ایک امید تھی خیر کی، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ مگر جیسے ہی ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اب یہ کفر کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے خیر کا ذکر کرنا اس وعدے پہ تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ کفر کے حالت میں ہیں تو انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی اور وہ نوجوان تھے۔ اپنے باپ کی طرف سے مایوس ہو کر اور اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو کر انہوں نے اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ ان بتوں کو ختم کر کے اور توڑ کر ہی دم لیں گے، اور انہوں نے اس دھمکی کا علل اعلان مظاہرہ بھی کیا۔ اس دھمکی کو سورہ نساء آیت نمبر 57 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے۔ یہ اعلانیہ دھمکی تھی، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا موقع بھی مل گیا۔ ہوا یوں کہ عید کا دن آ پہنچا۔ عید کا دن ان کی قوم اس طرح سے سیلیبریٹ کرتی تھی کہ صبح سویرے اٹھ کے ان تمام بتوں کے آگے کھانا رکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس علاقے کو چھوڑ کے ایک میدان میں چلی جاتی تھی جہاں وہ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، گاتے تھے، بجاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور پھر جب شام کو واپس آتے تھے تو اگلی صبح انہی بتوں کے آگے رکھا ہوا کھانا بڑے مزے لے کے کھا لیتے تھے اور اس کو تبرک خیال کرتے تھے۔ اس سال جب پوری قوم تیار ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عہد کر لیا کہ وہ اس قوم کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور انہوں نے جب لوگ انہیں بلانے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ تمام واقعات سورہ الانبیاء آیت 51 سے 58 تک بیان ہوئے ہیں۔ اب جیسا میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ہوا یوں کہ جس دن عید کا دن تھا، لوگ ان کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، اور یہ بہانہ کر کے آپ وہیں رک گئے۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بتوں کے پاس گئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان بتوں کے پاس بہت سارا کھانا پڑا ہے۔ آپ نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے یہ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تم کیسے خدا ہو؟ نہ تم دیکھتے ہو، نہ سنتے ہو، اور نہ ہی اس کھانے کی طرف توجہ دیتے ہو۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ سے کلہاڑا اٹھایا اور ان بتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، سوائے ایک بڑے بت کے، کیونکہ آپ کا خیال تھا، آپ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ ذہین تھے، آپ ان لوگوں کو رجوع کروانا چاہتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑا رکھ کے آ کے آرام سے بیٹھ گئے۔ اب جب شام کو سب لوگ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے معبود اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ سب پریشان، حیران، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
وہ لوگ جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ سنا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً اس نوجوان کا کام ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہمارے بتوں کو توڑ دے گا۔ یہ کہہ کے سب نے یہ مشورہ کیا کہ سب لوگ جمع ہو، اس نوجوان کو بلاؤ اور اس سے سزا دو، اور ایسا ہی ہوا۔ سب چھوٹے بڑے کفار جمع ہو گئے۔ سارے باطل جب جمع ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ تمہارا کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تمہارے معبود تمہیں خود جواب دیں گے کہ ان کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ یہ کہہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ کو دوسری طرف پھیر لیا۔ اس پر وہ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بول نہیں سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں، لیکن شاید تم نہیں جانتے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے ان کو سمجھانے کی پھر کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پتھر کے بت جسے تم خود تراشتے ہو، جو تمہارے سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مگر ہوا یہ کہ اس ساری کھلی نشانیوں کے باوجود بھی وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ گویا یہ کہنا چاہیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان لوگوں نے حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ عقل ان کی یہ بات تسلیم نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس حقیقت کو نہ مانا۔ اس ملک پہ ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا نمرود۔ نمرود کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، نمرود ان میں سے ایک تھا جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ جب اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ اس کے ملک میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اس کو خدا نہیں مانتا بلکہ کسی اور خدا کی پرستش کرتا ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نمرود کے بلانے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر اس کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ نمرود نے اس انسان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بتایا کہ ہاں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ نمرود نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اس کی عبادت کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ اس پہ نمرود کو غرور آ گیا۔ وہ مغرور لہجے میں بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے فوراً حکم دیا کہ زندان سے 2 قیدیوں کو لایا جائے۔ ان قیدیوں کو سزائے موت دی جا چکی تھی۔ قیدی جیسے ہی وہاں آئے، نمرود نے ایک قیدی کو فوری طور پہ مارنے اور دوسرے کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا، اور غرور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا، میری بھی یہ قدرت ہے کہ میں بھی جس کو چاہے زندگی دوں اور جس کو چاہے موت دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے ذہن کو پڑھا تو وہ ذہین تو تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ہی غیر متوقع بات ہے کہ میں اس سے زندگی اور موت کے بارے میں بات کروں اور یہ میری بات کو سمجھ جائے۔ اس سے شاید اس کو تو فائدہ ہوگا، مگر مجھے میرا مطلب نہیں ملے گا۔ اس نے فوری طور پہ جواب دیا کہ میرا مالک اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا۔ یہ سننا تھا کہ نمرود سوچ میں پڑ گیا، مگر وہ یہ سمجھ گیا کہ اس انسان کو زندہ رکھنا اب مناسب نہیں ہے، اس کی خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو اس نے فوری طور پہ حکم دیا، جاہو جلال میں آ کے کہ جاؤ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ اور اس شخص کو فوری طور پہ اس آگ میں پھینک دو۔ اب ایک بڑے سے میدان میں آگ کا ایک بڑا سا الاؤ جلایا گیا اور اوپر ایک مچان بنایا گیا جس کے اوپر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکیلنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھایا گیا، وہ دیکھ رہے تھے۔ نمرود اور دوسرے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان ہے، ابھی تک اس پہ کسی مشکل کا مسئلہ نہیں آیا ہے، تو اس لیے اس نے ابھی تک اس احساس کو نہیں سمجھا ہے اور یہ ڈر جائے گا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی شان سے وہاں پہ کھڑے رہے۔ انہیں اللہ کی ذات پہ اتنا اعتماد تھا کہ ان کے چہرے پہ ذرا بھی خوف کا شائبہ نہ تھا۔ وہ مسکراتے رہے اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا رحم طلب کرتے رہے۔ اس وقت
اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، حسبناللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبِ بام ابھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ کچھ باتوں کا ذکر کرتی ہوں اور اس کی دلیل بھی ساتھ میں آپ کو دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو کچھ لوگ روایتیں اس طرح سے آئی ہیں سامنے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور پوچھا کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اللہ کی مرضی سے آئے ہو تو اللہ کارساز ہے۔ اور بارش کے فرشتے نے آ کے کہا کہ کیا میں بارش برساؤں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ ساری روایات فاسق لگتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں لکھا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اس آیت کے بعد یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بہرحال فائنل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اور آگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ اگر آگ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ بھی نقصان کرتی۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس نے نہ ان کے کپڑے جلائے نہ جسم، صرف اور صرف وہ رسیاں جس سے ان کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل گئیں، اور پوری کی پوری آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پوری قوم اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے دیکھے گی، لیکن انتظار کرنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ نہ تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچائی، بلکہ وہ آگ کے درمیان آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ کہا کہ جو راحت اور سکون مجھے اس وقت حاصل ہوا وہ آگ سے نکلنے کے بعد کبھی حاصل نہیں ہوا۔ مگر اس ساری کھلی نشانیوں کے باوجود کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بتوں کے ٹکڑے ہو گئے، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بچایا، انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ اگر کوئی ایمان لایا تو حضرت لوط علیہ السلام تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ تو سوائے لوط علیہ السلام کے کسی نے بھی یہ زحمت نہیں کی کہ ان سچائیوں کو قبول کرتا اور مکمل شیطان کے نرغے میں رہے۔ تاریخ کو اگر مزید دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس پیغمبر کو حکم دیا ہے ہجرت کا کہ جب اس کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ملتی ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور انہیں پریشان کیا اور انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ کو حکم ملا اور آپ نے بھی ہجرت کی۔ اسی طرح سے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ایسے سرکمٹانسز بن گئے، ایسے حالات بن گئے کہ ان کو یہاں سے حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ہجرت کرو، اور آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ مل گیا کہ انہیں ہجرت کرنی ہے، تو انہوں نے اس وقت اپنے ساتھ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو، جو ان کے واحد فالوورز میں سے تھے، ان کو اطاعت کرتے تھے، ساتھ لیا اور شام کی طرف نکل گئے۔ شام میں ایک جگہ ہے حران، وہ اس حران کے علاقے میں چلے گئے، اور بعد میں انہوں نے وہیں حران میں موجود اپنے چچا کی بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ آیا ہے کہ حضرت اماں حوا کے بعد دنیا کی سب سے حسین عورت تھیں، تو حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کے بعد وہ حران میں ہی مقیم ہو گئے، بلکہ اہل حران کہلانے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ مقیم ہوئے ان کو انہوں نے حران میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ حران کے لوگ
بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ ستارہ پرست تھے، علم نجوم کے ماہر تھے اور ستارہ پرست تھے۔ یعنی اب ایک اور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا کہ اب ان کی قوم بتوں کی نہیں بلکہ ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہاں ایک حوالہ دیتی ہوں سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تاکہ تمام پردے ختم کر دیے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی طرف سے تمام دروازے کھل گئے اور ان کی آنکھوں نے تمام ستاروں، سیاروں، چاند اور تمام نظام شمسی کا مشاہدہ کر لیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آج کل کی رصدگاہیں بھی وہ سارا مشاہدہ ابھی تک نہیں کر سکی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کروا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف توجہ دی۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ رات کے وقت نکلے اور ایک چمکتا ہوا ستارہ نمودار ہوا۔ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ غروب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، بھلا ایسا ستارہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے۔ اگلے دن دوبارہ وہ نکلے، دوبارہ چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ چاند کو دیکھ کے کہا یہ میرا رب ہے، صبح چاند پھر غروب ہو گیا۔ کہنے لگے کہ یہ کیسا رب ہے جو غروب ہو جائے؟ اب اگر مجھے دن کو اپنے خدا کی ضرورت پڑے گی تو وہ سو رہا ہوگا یا غروب ہوا ہوگا۔ صبح اٹھے تو سورج نظر آیا، سورج تو بہت بڑا تھا۔ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ شام کو سورج بھی غروب ہو گیا، رات ہوئی تو پھر سورج غروب۔ تو کہنے لگے میں تو باز آیا اس توہم پرستی سے۔ جب میں چاند کو رب بناتا ہوں چاند غروب ہو جاتا ہے، سورج کو رب بناتا ہوں سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی اور کے حکم کے تابع ہیں، اور اگر یہ کسی اور کے حکم کے تابع ہیں تو یہ میری لیے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، مجھے سب کچھ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میرا رب تو وہ ہے جو کسی کے حکم کا تابع نہ ہو۔ اور یہ کہہ کے وہ اپنی قوم کی طرف دیکھنے لگے۔ اس ساری بات کا جو مقصد تھا وہ اپنی قوم کو ایک سوچ و بچار دینا تھا۔ یہ ہرگز مقصد نہیں تھا جو کہ کہیں ایک جگہ دیکھا، اور یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہوگا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اتنا جلیل القدر پیغمبر جو ہے وہ ستاروں کی یا سورج کی یا چاند کی پرستش کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے، بلکہ سوچنے کی جگہ انہوں نے اپنی قوم کو ترغیب دینے کے لیے یہ سب کہا، اور پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا ایسی چیزیں معبود ہو سکتی ہیں جو غروب ہو جائیں؟ میں تو اس رب کی طرف مائل ہوں جو ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ میں ان کھلی نشانیوں کو مانتا ہوں، سمجھتا ہوں اور ان ہدایتوں کو قبول کرتا ہوں، لیکن قوم نے قبول نہیں کیا۔ قوم اب بھی اپنی بات پر قائم رہی۔ اور یہاں ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور اگلے حصے کے ساتھ میں بہت جلد بشرط زندگی آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو ہماری کوششوں کو پسند کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔